दादा इतने आप खुश मिजाज और हंसते खेलते मिल रहे हैं, जंग लगी हुई है आपके कश्मीर में और आप इतने खुश कैसे? मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मेरा हादसा ही नहीं रुक रहा ना। पाकिस्तान की अवाम मोदी साहब की किसी धमकी को संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं। मोदी साहब कहते हैं हम पाकिस्तान से 1000 साल तारीख का बदला लेंगे, और ये आगे से कहते हैं कि अच्छा मोदी पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। अब मीम देखे ना, मशहूर क्या हुआ है कि एक सीमेंट बोरी पे 500 भगवान बनाने वाले हमसे लड़ाई करने आ रहे। जंग जैसा संजीदा माहौल, जब यूक्रेन और रशिया, जब पूरी दुनिया ऐसे करके बैठी हुई है कि खून की होएगा, और हम मीम बनाने में मसरूफ हैं, हम मोदी की खिल्ली उड़ाने में मसरूफ हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, और हम कह रहे हैं आओ ना खुशबू लगा के। हमें क्यों इनसे डर नहीं लग रहा, हालांकि वो हमसे 10 गुना बड़े हैं। हमें अपने बेटों पे एतमाद है, पाक फौज के जी ज़ाहिर है जिन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, हमें उनकी सलाहियतों पे एतमाद। दादा वैसे ही आपको लगता है ये जो ईमान की ताकत है? वैसे एक बात को तो आपको सलूट करना पड़ेगा मोदी को, सारी एक कौम एक जगह इकट्ठी होगी, उसने वापस हमें कौम बना नहीं, और साथ में उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी बेनकाब किया है जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि कौन पाकिस्तानी है और कौन पाकिस्तानी नहीं है। जो बात मोदी साहब करते हैं उससे मिलती जुलती बात जो है वो ट्रम्प भाई करते हैं, और उससे ही मिलती जुलती बातें हमारे महात्मा इमरान अहमद खान न्याजी करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज रजी दादा। अस्सलाम वालेकुम दादा। जी वालेकुम अस्सलाम। दादा इतने आप खुश मिजाज और हंसते खेलते मिल रहे हैं, जंग लगी हुई है आपके कश्मीर में और आप इतने खुश कैसे? देखिए, मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मेरा हादसा ही नहीं रुक रहा ना। क्यों? अच्छा, ये मैंने देखा कि ये मेरे तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जो है ना, वो मोदी साहब की किसी धमकी को संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मोदी साहब कहते हैं हम पाकिस्तान से 1000 साल तारीख का बदला लेंगे, और ये आगे से कहते हैं कि अच्छा मोदी पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त तक, मैं आज सुबह निकला हूं घर से नाश्ता लेने के लिए जी, 36 मिनट में मुझे वो पाए का बाउल उसने तैयार करके दिया है घर लाने के लिए। वो मैं जाता हूँ ना जी जी, कश्मीरी खाबे। हाँ, खाबे। तो मतलब सैटरडे संडे के रोज, वो सैटरडे या संडे, जी, तो मैं आज गया हूँ और मैंने वहाँ पे महसूस करने की कोशिश की कि यार इतना रश है, ये वो मुल्क है और सबसे बॉर्डर सिटी है। लाहौर इज ऑलमोस्ट ए बॉर्डर सिटी ना। बिल्कुल उस इधर लत पाइए थे इंडिया च। हाँ, उस बॉर्डर सिटी के अंदर लोग जो हैं वो पायों के ऊपर पायों का नाश्ता करने के लिए लाइन बना के खड़े हुए, और वो जान पहचान के बावजूद भी मुझे आधे घंटे से ज़्यादा वो टाइम लग गया कि मैं वो कर सकूं। इस कौम का क्या करना है। यानी वो मोदी साहब जो हैं वो धमकी लगाते हैं, हम आगे से हंस के कहते हैं अच्छा फिर। दादा वाकई बड़े मीम वायरल हो रहे हैं पाकिस्तानियों के, कभी उनके तैयारों मीम्स तो दादा फिर देखें बनेंगे। हुन कल उन्होंने दा एक तैयारा बॉर्डर दे बिल्कुल आके वो गोल गोल चक्कर खा के डिग गया, और पायलट जो है वो उसने अपने आप को इजेक्ट किया है पैराशूट के जरिए, और दूसरे तैयारे ने बम चलाना सी साडे उत्ते, अपने बंदियां ते और अपने लोगों ते बम चला दिता है। लोकां ते नहीं चलाया, उन्हें भगवान ते चलाया। मंदिर के ऊपर बम डिग पिया। मंदिर के ऊपर नहीं, घर के ऊपर गिरा दादा। नहीं, मंदिर था साथ में ना। अच्छा, उसका निशाना भी ठीक नहीं था ना। कितनी बुरी बात। और देखें ये एयरफोर्स, उसने पाकिस्तान के कहा, एयरफोर्स उसने कहा भगवान जो है वो हमें फराहम नहीं करता, कहते शक्तिशाली नहीं देता, तो इसलिए भगवान की भी ऐसी की तैसी। अच्छा, उसमें से दूसरी बात है, अब मीम देखे ना, मशहूर क्या हुआ है कि एक सीमेंट बोरी पे 500 भगवान बनाने वाले हमसे लड़ाई करने आ रहे। अब इस तरह की बात है कि जंग जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे रख लेते हैं। देखिए दादा, बातें वैसे फनी लग रही हैं, इतने हमारी कौम कैसी कौम है कि जंग जैसा संजीदा माहौल, जब यूक्रेन और रशिया, जब पूरी दुनिया ऐसे करके बैठी हुई है कि खून की होएगा, और हम मीम बनाने में मसरूफ हैं, हम मोदी की खिल्ली उड़ाने में मसरूफ हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, और हम कह रहे हैं आओ ना खुशबू लगा के। मैं और आप भी उनमें शामिल हैं। हमें क्यों इनसे डर नहीं लग रहा, हालांकि वो हमसे 10 गुना बड़े हैं? क्योंकि वो पहले इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें अपने बेटों पे एतमाद है। पाक फौज के, जी ज़ाहिर है जिन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, कौम के बेटों ने, हमें उन पे पूरा पूरा एतमाद है, हमें उनकी सलाहियतों पे एतमाद है, ठीक है, हमें उनकी महारतों पे एतबार है।
اور اب تک انہوں نے اپنی مہارتوں کا زبردست اظہار کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر جب طیارہ بردار بحری جہاز نکلتا ہے اس کی ایک دہشت ہوتی ہے. امریکہ کا طیارہ بردار نکلتا ہے، خبریں بنتی ہیں کہ وہ وہاں سے چلا اور وہاں پہ گیا ہے. ٹھیک ہے. چائنا کا طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ گوادر آتا ہے، خبریں بنتی ہیں دنیا کے اندر. اینا دا بچارے دا یتیمڑا قسم دا وکرانت ایک طیارہ بردار جہاز سی، وہ پاکستان کی دریائے سمندری حدود سے کوئی 61-62 ناٹیکل مائل دور سے گزر رہا تھا. تو ہماری وہ ایک ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آبدوس الفرقان، اس نے جا کے کہا کہ ہاں کدھر، تو وہ بھلا کیا کہتے ہیں، نہیں میں اس طرح دہی لین جا رہا، تو وہ واپس چلے گئے ہیں. ویسے سننے میں آیا دادا کہ اس کی وہ جو ان کا طیارہ وکرانت آیا تھا اس کے کچن میں آگ لگ گئی اور پھر وہ نیوے ہو کے چلا گیا. نیوا ہو کے آگے کو نکل گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں واپس چلا گیا ہے. لیکن مثلاً یہ وکرانت یعنی کوئی، ہم ان کے طیارہ بردار جہاز کی بھی دہشت ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا دادا. ویسے یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو ایمان کی طاقت ہے کہیں جو چھپی ہوئی تھی، ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہماری قوم. ویسے ایک بات کا تو آپ کو سلوٹ کرنا پڑے گا مودی کو، ہم جالے بنے ہوئے تھے، پٹواری بنے ہوئے تھے، یوتھیے بنے، آپس میں لڑ کے سینگ لڑائے ہوئے سی، ایسی ککڑ کھوئی لائی ہوئی سی. لیکن اب ساری ایک قوم ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، اس نے واپس ہمیں قوم بنا دیا. اس بات کا تو کریڈٹ دینا پڑے گا. نہیں، اور ساتھ میں اس نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جو بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بکواس کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ کون پاکستانی ہے اور کون پاکستانی نہیں ہے. لیکن جو بات مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو ہے وہ راجستھان کے اندر تھوڑی سی حرکت کی ہے تو پاکستان نے، جو ہمارے ڈی جی ایم او صاحب ہیں، انہوں نے فون کر کے کہا کہ خیریت ہے نا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ذرا پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی تھی تو ہم ذرا باہر نکلے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. آئی مین یہ جو کانفیڈنس ہے نا ہمارا اپنے بچوں کی صلاحیت کے اوپر، وہ کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے پاکستانی قوم نے ایز اے نیشن، ابھی تک کہتے ہیں نا کہ وہ اردو میں کہتے ہیں بھاؤ ہی نہیں اٹھایا اور پنجابی میں کہتے ہیں پہاڑ ہی نہیں لیا، اس کا دباؤ ہی نہیں لیا پاکستان نے کہ جناب بھارت سے اتنی دھمکیاں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سکرپٹ لکھا تھا اس واقعے کا، اس سکرپٹ کے اندر بہت زیادہ خامیاں تھیں. آپ نوٹ کیجئے نا، ایف آئی آر کا اندراج، را کی آئی ڈیز کا ٹھیک 5 منٹ کے بعد پاکستان پہ الزام لگا دینا، وہاں تک پہنچنے کے لیے رسائی نہ ہونا لیکن ان لوگوں کا پہنچ جانا. یہ جگہ جون میں کھلا کرتی ہے، اس کا اپریل میں کھل جانا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر پوری لسٹ جاری نہ کرنا وکٹمز کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے. اچھا، پھر ان ڈیڈ باڈیز میں سے جو آپ نے 27 کلیم کی تھی انہوں نے، اس میں سے 13 کا آبائی علاقوں میں پہنچ پانا، اس کے بعد گنتی ختم ہو جانا. یہ سارے فلاز تھے جو اس ڈرامے کی سٹوری کے اندر باقی رہ گئے. اچھا دادا، یہاں آپ اسکرپٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو، چند دن پہلے ہمارے آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی اوورسیز کنونشن میں، جس میں انہوں نے 2 قومی نظریے کا اسپیسیفائڈ ذکر کیا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کچھ جو باتیں ہیں ایز اٹ از 2 قومی نظریے سے ریلیونٹ کوٹ کی تھیں، اور جس میں ایک بات کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں. اس ایک جملے کو اور اس ایک بات کو ہائی لائٹ کر کے اس کو یوز کر رہا ہے بھارت ہندو مسلم فساد کھڑا کرنے کے لیے، اور ہندو کارڈ یوز کرنے کے لیے انہوں نے کیا. آپ نے بھی جس ایف آئی آر کا ذکر کیا ہے دادا، وہ اس ایف آئی آر کے مطابق 1:50 پہ واقعہ شروع ہوا، فائرنگ شروع ہوئی، اور 2:20 پہ فائرنگ اینڈ ہوئی، یعنی کہ آدھے گھنٹے بعد. 6 کلومیٹر کے اوپر پولیس اسٹیشن ہے، پولیس کو نہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، نہ پولیس وہاں پہ 30 منٹ آدھے گھنٹے میں پہنچی بھی نہیں ہے. وہی پولیس 2:30 پہ وہاں آتی ہے 20 منٹ پہ، اور 2:30 پہ ایف آئی آر بھی درج، یعنی 10 منٹ میں. وہ پولیس جو آدھے گھنٹے میں پہنچی نہیں، وہ 10 منٹ میں آتی بھی ہے، واپس بھی جاتی ہے، اور ایف آئی آر میں پھر، اور اسے کیسے پتہ چل گیا کہ 10 منٹ کے اندر، اسی 10 منٹ کے اندر، کہ بیرونی آقاؤں کے ایما پر سرحد پار سے یہ لوگ آئے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے وہاں پہ، لیکن بھارت کے ایک سابق آرمی چیف
میں آپ نے چونکہ آرمی چیف کا اپنے آرمی چیف کا تو میں بھارت کے سابقہ آرمی چیف کا بیان کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جنہوں نے کل کہا کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو پاکستان بہت مارے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے جو بیشتر کھلونے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اسپیئر پارٹ وہ خود نہیں بناتے، وہ دنیا سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان اسپیئر پارٹ کے معاملے میں خود کفیل ہے. میکسیمم اس نے لینے ہیں تو چائنا بھائی جان سے لینے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں نہیں. اور ان کی تو حالت اتنی پتلی ہے کہ یہ بریف کیس میں ڈالر بھر کے تو دنیا میں نکلے ہوئے ہیں اس وقت کے، اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ اسپیئر پارٹ ہمیں چاہیے منہ بولی قیمت کے اوپر خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس بنیاد کے اوپر دیکھیے 76% کے قریب اگر ایئر فورس ان ایکٹیو ہو جائے اور ایئر فورس چیف کہہ دے کہ یہ طیارے اڑ نہیں سکتے، تو باقیوں کو تو بھون بھون کے شکار کریں گے نا. آپ جتنا مرضی، جب یا تو آپ کے پاس مہارت ہو، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہم ایک سے زائد مرتبہ دیکھ چکے ہیں، جذبہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ کے پاس جو ہے وہ پروفیشنلزم ہو، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. آپ نے کبھی ان کے، آپ ایئر فورس پائلٹ کا نا ذرا کمپیریزن کر لیجئے گا، ان کے ایئر فورس پائلٹ کے باقاعدہ میری طرح پیٹ نکلے ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، ایکٹیو نہیں ہیں، اور مینول طیارے چلا رہے ہیں. وہ ڈیجیٹل بھی نہیں آئے بیچاروں کے پاس ابھی. وہ لے دے کے کوئی میراج 2000 آیا ہے اور اس کو بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں. بالا کوٹ والے واقعے کے اندر وہ سارے اپنے طیارے بھگا کے لے گئے تھے. ہم نے تو MK-30 بھی گرا دیا تھا نا. ان کا تو میگو بھی بڑا ذلیل ہوا تھا جس کے بدلے میں چائے پلائی تھی ہم نے. ہاں اچھا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ انہوں نے خود ہی میزائل مار کے گرا دیا تھا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بھارت فل اسپیکٹرم وار تو کیا سرجیکل سٹرائک کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا. تو پھر یہ جو میڈیا وار کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھارت کی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بھارت کی یہی جو ہے انکمپیٹنسی جو ہے وہ ہمیں ہنسنے پہ مجبور کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو میڈیا وار ہے اسی میں وہ تیز ہے. اب دیکھیے نا جو ان کی فلم ہے اس میں اجے دیوگن صاحب جو ہے وہ سرگودے کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں. تو فلموں میں یہ ٹھیک ہے، ڈرامہ بازی میں یہ ٹھیک ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے آج مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، کوئی پونا کا گھنٹہ مجھے گھر سے یہاں پہنچنے میں لگا ہے جی. اس کے بعد کوئی آدھا کا گھنٹہ آپ نے تیاری کی ہے اور پھر ہم یہ ریکارڈنگ شروع کرنے بیٹھے ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو یہ 2:30 بجے انسیڈنٹ ختم ہوتا ہے، 3 بجے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر 6 تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جیسے میں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ایگزیکٹلی. اتنی جلدی تو گیسٹ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے نا گھروں سے، جو آپ اسٹوڈیو پہنچ جائیں اور وہاں پہ وہ ڈرامے بازی شروع کر دیں. جنرل GD بخشی والی، ویسے وہ بھی بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا مسخرہ ہے. ایٹ اے ٹائم وہ محبت بھی کرتا ہے آرمی چیف سے، ان کا فین بھی ہے، ایٹ اے ٹائم ان کو دھمکیاں بھی لگاتا ہے. کیا کیریکٹر ہے، ان کے اوپر شاؤٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی معاشرے کو ایک نارمل معاشرہ ہونا ہے تو GD بخشی جیسے لوگوں کے اوپر ان کو پاگل خانوں میں جمع کروانا پڑے گا. میجر گروواریہ جیسے لوگ دن میں خواب دیکھنے والے لوگوں کو محدود کرنا پڑے گا اگر بھارتی معاشرے کو ایک نارمل معاشرے کے طور پہ سروائیو کرنا ہے. دادا میجر گوراواریہ کی بات کی تو وہ کوٹ کرتا ہے آپ کے اس بھگوڑے عادل راجہ کو. ہاں، اور عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت فل فلیج وہ بھارتی ٹیون خواہشات اور ٹیونز کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا نا مودی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کیا. آستین میں چھپے ہوئے سانپ جو ہے کھل کے. دادا ایک بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے چیز جس پہ میں آپ کا رائے لینا چاہوں گی، یہ جو ہمارے پاکستانی فنکار ہیں یہ بڑے منافق ثابت ہوئے ہیں اس پورے واقعے میں، جب پوری قوم ایون کہ وہ یوتھی ہے جن کے ساتھ ہمارا 24 گھنٹے 36 کا آنکڑا رہتا ہے، وہ بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ بھی بعد میں لڑ لیں گے، ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں. ایسی سچویشن میں جب یوتھیوں جیسی قوم بھی پاکستانی بن گئی ہے تو یہ فنکار جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں، جو پوسٹ کی ہیں، جی ہمیں پہلگام واقعے کا بڑا دکھ ہے، لیکن کہیں بھی جیسے فواد خان صاحب ہو گئے، جیسے ہانیہ عامر ہو گئیں، جیسے ماہرہ خان جو وہاں سے جا کے پیسے کمانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے غلط الزام لگایا. انہوں نے نہیں کیا. ان کے لیے پیسہ اتنا عزیز ہے کہ یہ اپنی ذاتی حمیت، قومی غیرت
غیرت اس کو بھی بیچ دیتے ہیں, کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے کیونکہ وہاں جا کے فلمیں ڈرامے کرنے ہیں. نہیں, ان کو تو وہاں پہ خیر کوئی لفٹ نہیں کرواتا, لیکن میرا خیال ہے ان کے میسج فالٹی تھے. اس میں ہمارے کرکٹر محمد حفیظ صاحب بھی ہیں, دنیش کنیریا صاحب بھی ہیں. ان کے میسج کے اندر فالٹ یہ تھا کہ یا انہوں نے میسج اس وقت کر دیے ہیں جب پاکستان پہ الزام نہیں لگا تھا, جو کہ بہت تھوڑا وقت ہے. ادروائز اگر یہ اظہار کر رہے ہیں, اور مجھے بھی دکھ ہے, مجھے ذاتی طور پہ انسانی جانے گئی ہیں, کس کو دکھ نہیں ہے, 27 جانوں کا دکھ ہے بالکل, لیکن جو اس سے نتائج نکال رہے ہیں وہ تو الاؤ نہیں نہ کیے جا سکتے کہ آپ براہ راست ہمیں ذمہ دار قرار دے دیں. اس کا اس کو کنڈیم بھی کیا جانا چاہیے. بالکل, اور انہوں نے نہیں کیا دادا, جنہوں نے نہیں کیا ان کے حوالے سے کیا کہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں اس سے زیادہ بڑی, وہ یہ بات ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ تمام دنیا کے بڑے لیڈروں سے کوشش کر بیٹھے ہیں پچھلے 96 گھنٹے کے اندر کہ وہ بھارت کے حق میں اور پاکستان کے خلاف بیان دیں. لیکن نہیں دلوا سکتے. بھارت کے حق میں تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ذمہ داروں کو کیفرے کے دار تک پہنچانا چاہیے. لیکن ان میں سے کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. یہ ان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ پہلی ناکامی تو یہ ہے کہ وہ کچھ ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ پاکستان اس میں اگر ملوث ہے تو وہ کس طرح سے ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے ان کو پیش نہیں کر سکے یا ان کی سیٹسفیکشن کے متعلق پیش نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بھارت کا یہ ڈرامہ اتنا فالٹی ہے کہ جب بھی یہ کہانی سنتا ہے کہ کس طرح امریکہ کے نائب صدر بھارت میں تھے اور کس طرح یہ واقعہ ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اپنی کارروائی پا کے ہی لگے ہوئے ہیں, اپنی ان کی کارروائی. اچھا دادا, ایک اور چیز جاتے جاتے مجھے ضرور اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا. بہار میں ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اور مودی کی بہار میں بی جے پی جو ہے وہ بہت گھٹیا طریقے سے ہارتی ہے, ان کی وہاں پہ اکثریت نہیں ہے. اب یہ آل پارٹیز کانفرنس انڈیا والے بلاتے ہیں کہ بھئی آؤ اکٹھے ہو کے بیٹھو کہ پہلگام کیوں ہوا, انٹیلیجنس سروسز کی جو فیلئر تھی اس کے اوپر بات کرو. تو اس آل پارٹیز کانفرنس میں مودی نہیں جاتا لیکن بہار پہنچ جاتا ہے اس واقعے کے فوراً بعد. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہار کا الیکشن جیتنے کا بھی ایک جو ہے جی ہمیشہ الیکشن جیتنے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن وہ شلپا سیٹھی نے کہا تھا نا کہ دل والوں کے دل کا قرار لوٹنے, میں آئی ہوں دلی بہار لوٹنے. یہ مودی صاحب نے گوایا تھا بیسیکلی, یہ دلی بہار لوٹنے کے لیے آئے. لیکن وہاں پہ جو بہار کے الیکشن کے اندر موصوف نے جو تقریر کی ہے, آپ وہ 2.5-3 منٹ کا کلپ دیکھیں, ان کی زبان ان کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہی, سٹیگرنگ کر رہے ہیں. مودی جو اس کے منہ میں جو آتا ہے, جیسی انگریزی جیسی ہندی جیسی اردو آتی ہے بول دیتا ہے, اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے, وہ ڈمب ہو کے ایسے کھڑا ہوا ہے. پھر وہ بہانہ لیتا ہے کہ جو میرا ترجمان کی آواز آ رہی ہے, لسنر کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ بولیے, اس سے بولا نہیں جا رہا, اس کا دماغ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ وہ ذرا 2.5 منٹ کا کلپ نکال کے دیکھیے گا, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. مزے کی بات کی تو جاتے جاتے دادا آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کشمیر جو ہے اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا کی جنگ 1500 سال پرانی ہے, یہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے, کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں بھی ایک عمران احمد خان نیازی پائے جاتے ہیں, اس طرح وہاں پہ بھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ پائے جاتے ہیں. پاپولسٹ کلٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا مینوپولیشن کے ذریعے اقتدار میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو بات مودی صاحب کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ ٹرمپ بھائی کرتے ہیں, اور اس سے ہی ملتی جلتی باتیں ہمارے مہاتما عمران احمد خان نیازی کرتے رہے. تو یہ جو پاپولسٹ کلٹ کے ذریعے آرٹیفیشلی لوگوں کے ذہن کو انفلوئنس کر کے جو آتے ہیں وہ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. ہمارے ایک بچپن کے دوست ہیں, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے ایک اور دوست کے بارے میں کہ یار ہم بچپن سے جانتے ہیں اس کو, آپ نے سنا ہے اس کو, جو وہ بشرا بی بی اور عمران خان نیازی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. تو کہنے لگے یہ شخص جو تھا اس کی عمران خان تک رسائی تھی اور اس کے اندر ہر خوبی ڈال کے یہ ہم کو بتایا کرتا تھا. میں نے کہا ہاں. کہتے گفتگو کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا میں نے سنی ہے. کہتے یہ جادو سے کم کوئی چیز نہیں لگتی مجھے, یہ کوئی کالا جادو لگتا ہے خوفناک قسم کا, کہ جو شخص ہمیں بتا رہا ہے آ کے کہ عمران خان نے یہ والی غلط حرکت کی ہے, یہ والا گناہ کبیرہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے, اور میں وہاں سے ایک آدھ کا آئی وٹنس بھی ہوں. اب وہ اس کی پاک بازی کی قسمیں کھا رہا ہے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر یا اپنے ولاگ کے اندر,
اس کا مطلب ہے کہ کام خراب ہے نا. سب ڈالر کا کھیل ہے بابو بھیا. دادا بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گی جنگ کھیڈ نہیں ہندی زنانیاں دی. تو بھارت کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پروفیشنلزم سکھانا چاہیے. اس کے بعد ان کو بالی ووڈ سے باہر آ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سیکھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بنائیں کیونکہ ہمسائے ماں جائے ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.